बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इशाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बात करेंगे इमरान खान साहब का पैगाम, उनका पैगाम का दूसरा हिस्सा जो कि उनके ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दिया गया है, वो आपको पढ़ के सुनाऊंगी, आपके सामने रखूंगी। इसके बाद बात करेंगे इमरान खान साहब के केसेस और मुलाकातों के हवाले से। इमरान खान साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इन खबरों में कितनी सदाकत है, इससे मुतालिक बात करेंगे। और ट्रंप ने यूएई का दौरा किया और हैरत अंगेज़ तौर पर किस तरीके से ट्रंप का इस्तकबाल किया गया, वो आपके सामने शेयर करेंगे। और इंडिया और पाकिस्तान की जो कशीदगी है, जंग है, बल्कि सीज़ फायर में 2 दिन मज़ीद बढ़ा दिए गए, उसकी क्या अपडेट्स हैं, क्या ख़बरें हैं, इंडिया से मतलब क्या मालूमात हैं, वो आपके सामने रखूँगी। चलते हैं सबसे पहले इमरान खान साहब के पैगाम की तरफ। इमरान खान साहब ने के पैगाम का दूसरा हिस्सा शेयर किया गया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम को बैरूनी और अंदरूनी तरह के चैलेंजेस का सामना है। 26वीं आईनी तरमीम ने हमारे इंसाफ के निज़ाम को का जनाजा निकाल दिया है और मुल्क इस वक्त मुकम्मल डिक्टेटरशिप में जा चुका है। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कानूनी करार देना इस तरमीम का नतीजा है। ऐवानों में इस तरमीम के हक में वोट देने वाले तो सिर्फ कठपुतली थे और अहकामात की पासदारी कर रहे थे। दुनिया की किसी जमहूरियत में अपने शहरियों के साथ ऐसा मजाक नहीं होता कि उन्हें एहतजाज करने पर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया जाए। इस तरह के फैसलों से पाकिस्तान की जग हसाई होती है। 9 मई वाक़यात में अपने बच्चों को सजाएं देने की बजाय तवज्जो हिंदुस्तान समेत दीगर अंदरूनी और बैरूनी मामलात पर मरकूज़ होनी चाहिए, मसाइल पर मरकूज़ होनी चाहिए। ये वक्त नौजवानों को मुत्तहिद करने का है। जिन नौजवानों को मिलिट्री कोर्ट से 10-10 साल की सज़ाएं दिलवाई गई हैं, इनका जुर्म सिर्फ एहतजाज करना है। बारहा कहता हूँ कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए ताकि मालूम हो सके कि असल मुजरिमान कौन हैं और सज़ाएं किन को मिलनी चाहिए। यूँ किसी आर्मी ऑफिसर के कहने पर कौम के नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद करना जुल्म है। 26वीं आईनी तरमीम का दूसरा नतीजा ये है कि जजेस अब सिर्फ एक सरकारी मुलाजिम की हैसियत रखते हैं और कोई आज़ादाना फ़ैसला नहीं ले सकते। जजेस को एक फ़र्द वाहिद साहब सब फैसले लिख कर देता है, जो कि निज़ाम इंसाफ की मौत है। मेरे खिलाफ झूठे और बोगस मुकदमात इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि अदलिया आज़ाद नहीं है। अलकादिर ट्रस्ट केस समेत मेरे खिलाफ बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं, इसलिए मर्जी के जजेस लाने के बावजूद मेरी अपील्स मुसलसल इल्तवा में रखी जा रही हैं। जिस दिन मेरे मुकदमात मेरिट पर सुने जाएंगे, सबका खात्मा हो जाएगा। मेरा तमाम पार्टी अहदेदारान के लिए वाज़िया पैगाम है कि वो तहरीक चलाने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें। मेरी पहली तरजीह तहरीक और पार्टी की तंजीम नौ है। जुनैद अकबर पर मुझे पूरा एतमाद है। अगर वो तंजीमी जिम्मेदारियों पर फोकस रखने के साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी चला सकते हैं तो अच्छी बात है। यह था इमरान खान साहब का पैगाम। अब इमरान खान साहब के पैगाम में मिलिट्री कोर्ट्स, अदलिया को जो कैद कर लिया गया है 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए, और इससे मुतल्लिक खान साहब ने जो है वो बात की है। अब देखें, इमरान खान साहब के केसेस बोगस केसेस हैं। जिस दिन मेरिट पर ये केसेस सुनेंगे, उसी दिन आधे घंटे के अंदर अंदर ये तमाम केसेस ना उड़ जाने, इमरान खान साहब को इंसाफ मिल जाना है। लेकिन शर्त ये है कि मेरिट पर सुने जाएं। लेकिन हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ क्या है? हमारे मुल्क में एक जर्नल जो है वो फैसले लिख कर देता है और जज जो है फॉरवर्डी डेज रिसीव्ड फैसले पढ़ के सुना देता है। जज की कोई हैसियत ही नहीं रही है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो रही ही नहीं हैसियत। ठीक है, अब जो लोग इंसाफ पर यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला का खौफ है जिन्हें, वो जजेस तो खड़े हैं, ठीक है, वो तो लड़ रहे हैं। लेकिन जिनको मरात अजीज़ हैं और जिनको अपनी फैसिलिटीज़ और अपने बेनिफिट्स अजीज़ हैं, जो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंसाफ होता है नहीं होता, वो बस मरात की लेकर अय्याशियाँ कर रहे हैं, उनको बस अय्याशियाँ अजीज़ हैं। खान साहब ने भी बार बार कहा है कि जिन माशरों में रूल ऑफ लॉ नहीं होता ना, वो माशरे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तो इससे बड़ी और कौन सी तबाही होगी, इससे बड़ी और क्या बर्बादी होगी कि हमारी अदालतों पे हमें यकीन ही नहीं है कि यहाँ पे इंसाफ होगा। कभी इंसाफ नहीं होगा जब तक इन अदालतों को आज़ाद नहीं किया जाता। इंसाफ के निज़ाम के लिए सबसे पहले अदालतों की आज़ादी बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें कि अली अमीन गंडापुर और दीगर जो लोग हैं, उनकी मुलाकातें थी इमरान खान साहब के साथ। ठीक है, जुमेरात का दिन मुलाकातों का दिन था, तो अडियाला जेल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और मुलाकातें रोक दी जाती हैं। अली अमीन गंडापुर की नहीं बल्कि बाकी लोगों की भी मुलाकातें रोक दी जाती हैं। अब अली अमीन गंडापुर एक सूबे का वज़ीर आला है, उसके पास प्रोटोकॉल, पावर, ठीक है, सब कुछ, और लोगों का वोट, सबसे बड़ी बात कि लोगों के वोट से मुंतखब होकर आया है। इमरान खान साहब के नाम पर वोट दिया गया था। ठीक है, तो फॉर्म 45 वाले को रोक दिया जाता है कि भाई घर जाओ, आपकी मुलाकात नहीं करवाएंगे। ये हमारा शानदार निज़ाम, और हमारे मुल्क में कानून की धज्जियाँ उड़ाना उतना ही आसान है जितना कि चाय में चीनी मिलाना।
دیکھیے عمران خان صاحب سے ملاقاتیں روکنا، عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقاتیں روک دینا، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے والے تمام لوگوں کی، اب جن لوگوں سے عمران خان صاحب ملنا چاہتے ہیں ان سے ملاقاتیں روک دینا، کیا یہ قومی سلامتی کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ کیا کوئی خفیہ پیغامات اندر جا رہے ہیں یا اندر سے کوئی خفیہ پیغام آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ملاقاتیں روک دی جاتی ہیں؟ نظام دین کو کس بات کا ڈر ہے؟ آخر یہ سسٹم اتنا ڈرتا کیوں ہے؟ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے تصویر آپ نے بین کر دی، نام آپ نے بین کیا، اب بیان سے بھی آپ کو اتنا ڈر ہے تو مان لیجئے نا، ہار مان لیجئے کہ آپ ہار چکے ہیں۔ یہ اب ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو روکنا ہمارے سسٹم کی چمک دمک دکھاتا ہے نا، کہ ہمارے گندے سسٹم کی چمک دمک، یقین کریں ہمارا یہ گندا سسٹم بھی اتنا چمک رہا ہے نا، گندگی سے اتنا چمک رہا ہے کہ آپ کو چشمے لگانے پڑے اس سسٹم کو دیکھنے کے لیے، ابھی دھوپ کے چشمے لگانے پڑے جتنا یہ سسٹم گندا اور غلیظ ہو چکا ہے۔ اب علی امین گنڈاپور کی بات ہو ہی رہی ہے تو عمران خان صاحب کے بیٹوں نے جو انٹرویو دیا پوری دنیا میں اتنا وائرل ہوا، اتنی پذیرائی حاصل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب پوری دنیا میں وہ دیکھا گیا ہے، لیکن علی امین گنڈاپور سے جب سوال ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کا انٹرویو آیا آپ نے وہ دیکھا، تو وہ کہتے ہیں جی وہ ایک کلپ مجھے آیا تھا لیکن میں نے نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا وہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں یہ عمران خان کے معاملے میں کتنے سنسیئر ہو سکتے ہیں، کتنا زیادہ سنجیدہ ہو سکتے ہیں کہ عمران خان کے بیٹوں کے انٹرویو کے معاملے پر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں، کسی نے بھیجا تھا لیکن دیکھا نہیں ہے، پتہ نہیں اوریجنل ہے کہ نہیں ہے۔ او بھائی آپ لوگوں کی یہ سنجیدگی ہے عمران خان کے معاملے پہ، یہ سنجیدگی ہے، اندازہ کریں آپ، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کا میڈیا کور بھی کر رہا ہے اور ان کی آپ باتیں سن لیں، بس یہ ان کی بات ہے۔ اگلی خبر ہمارے عدالتی سرکس سے ہے کہ جہاں پہ خان صاحب کے نیب کیس میں سزا معطلی کی سماعت تھی، اور عدالت کیا کرتی ہے، ایک سماعت ہوتی ہے اور اس میں صرف اور صرف نیب کو ایک نوٹس جاری ہوتا ہے، دیٹس اٹ، اگلے ہفتے کے لیے سماعت ملتوی۔ دوسری طرف 9 مئی کے جو کیس ہے خان صاحب پہ، اس میں پولی گرافک ٹیسٹ کی درخواست جو ہے وہ منظور کر کے 27 مئی تک جو ہے وہ سماعت ملتوی کر دی جاتی ہے۔ اب جو نیب کیس میں نیب کو نوٹس دیا گیا، کیا یہ نوٹس پہلے نہیں دیا جا سکتا تھا؟ دیا جا سکتا تھا نا، آج کے دن صرف ایک سماعت کرتے باقاعدہ سے، صرف ایک نوٹس دینے کے لیے آپ سماعت کرتے ہیں، عجیب مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے سسٹم کا، مطلب جج بھی ایسے لگتا ہے جیسے ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اور پولی گرافک ٹیسٹ کی جہاں پہ بات ہے، خان صاحب کو پولی گرافک ٹیسٹ کروانے کی جو کہا جا رہا ہے، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ خان صاحب جو ہے وہ ارسٹ تھے 9 مئی کے دن، ٹھیک ہے، 9 مئی کو انہیں اغوا کیا گیا تھا، ایک بندے کو اغوا کیا گیا، اسی پہ کیسز بنا دیے، ان کے آپ بھونگیاں چیک کریں، اتنے بوگس کیسز بنائے جن میں جان ہی نہیں ہے، اس لیے ان کیسز میں جان ڈالنے کے لیے آپ پولی گرافک اور فوٹوگرافک ٹیسٹ کی جو عدالت سے منظور کروائی گئی ہیں درخواستیں، اس میں کیا ہوگا، اس میں دیکھیں خان صاحب کو ایسی ادویات دی جائیں گی اور پھر اپنی مرضی کی جعلی رپورٹس بنا کے اب دیکھیں نا فارم 45 سے فارم 47 بنا نا، بالکل اسی طریقے سے خان صاحب کی جعلی رپورٹس بنا کے تو یہ خان صاحب کو ہر حال میں سزا دینا چاہتے ہیں۔ مقصد ان کا ایک ہے، خان صاحب کو مائنس کرنا ہے، کیونکہ یہ سیاسی یہ جو سیاست کے میدان میں نا یہ جو گدے ہیں نا گدے، یہ خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور خان صاحب اتنا مقبول ہو چکے ہیں عوام میں کہ یہ ان کی مقبولیت نا، خان صاحب کی مقبولیت ان مخالفین سے اور مسٹر چوکیدار سے ہضم نہیں ہو رہی۔ اب یہ عمران خان صاحب کا پولی گرافک ٹیسٹ، فوٹوگرافک ٹیسٹ، لائٹ ڈیٹیکٹر ٹیسٹ، اس قسم کے بھونگے قسم کے ٹیسٹ کر کے، ٹھیک ہے، ایک بندہ جس کو آپ نے اغوا کیا ہوا ہے اور اس بندے کا آپ ٹیسٹ کر رہے ہو، یہ تو وہی بات ہوگی نا، آپ جعلی رپورٹس تیار کرنا چاہتے ہو اور آپ جو ہے وہ آپ لوگ خان صاحب کے منہ سے یہ تسلیم کروانا چاہتے ہو یا پھر کہ ہاں چاند میں نے چوری کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ -1 فارمولے پہ کام ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، -1 فارمولہ ہے، اور عدالتیں بھی بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہیں، عدالتوں کے بھی تماشے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، قانون کی کتاب کو تو صرف دھول کھانے کے لیے رکھا گیا نا، بڑا اس قانون کو پڑھ ہی لیں کہ پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ بھی ابھی تک لٹکا ہوا ہے، آئین اور قانون ہوتا تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، ٹھیک ہے، ایک تو 8 فروری کب سے الیکشن ہوا، ویسے تو کوئی قانون کے مطابق آئین کے مطابق فیصلے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، ایک جعلی فارم 47 کی کٹ پتلی حکومت بٹھا دی گئی، سر عام جو ہے وہ ناانصافی ہو رہی ہے، سر عام یہ اتنے بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہمارے ملک کے سسٹم کو، ٹھیک ہے، یہ سسٹم پورا گندا ہو چکا ہے، اس بات کو ماننا پڑے گا، اور انتہائی غلیظ اور گندا سسٹم ہو چکا ہے۔ اب مخصوص نشستوں کا معاملہ لٹکا ہوا ہے، وفاقی وزیر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ نئی تاریخ بنائیں گے، اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جج جو ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتا، بلکہ جج انتظار کرتا ہے کہ کب مجھے اوپر سے فیصلہ آئے گا، لکھا ہوا ایک جرنیل مجھے لکھ کے بھیجے گا تو میں پھر فارورڈیڈ ایز ریسیوڈ کر کے آگے فیصلہ سنا دوں گا، یہ حال ہے، مطلب ہمارے جج، ہماری عدلیہ خود قید میں ہے، ہمارے جج خود قید میں ہے، عدلیہ میں جو غیر آئینی ترمیم کے ذریعے 26ویں جو غیر آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے ذریعے عدلیہ کو تو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، تو فیصلے کیسے آئین اور قانون کے مطابق، انصاف کے نظام کے مطابق فیصلے ہوں گے؟ کیوں نہ تباہی آئے ہمارے ملک میں، بتائیں۔ اگلی خبر ہے جی ہماری یزیدی چڑیا سے، یعنی کہ یزیدی میڈیا سے، ٹھیک ہے، میڈیا کے پھیلائے ہوئے جھوٹوں سے۔ اب میڈیا پہ جھوٹ پھیلائے جاتے ہیں، جو یزیدی میڈیا ہے یہ جھوٹ پھیلاتا ہے کہ عمران خان نے فارم 47 کی جعلی حکومت سے مذاکرات کرنے کی اجازت دے دی ہے،
ٹھیک ہے. تو اب آپ اندازہ کریں اس میڈیا کا, یہ وہ میڈیا ہے نا جو رات کو خبر دیتا ہے کہ چاند کو گرہن لگ گیا, صبح اٹھ کے کہتا ہے کہ اوہ وہ تو بادل تھا. ٹھیک ہے, یہ ان کے جھوٹ کا یہ لیول ہے. ٹھیک ہے, اب عمران خان صاحب وہ تو چوروں سے کبھی ہاتھ نہیں ملاتے, تو یہ کبھی کہتے ہیں جی عمران خان نے ڈیل کر لی, کبھی کہتے ہیں عمران خان مذاکرات کر رہے ہیں لیکن ان کو خفیہ رکھنے کی تلقین کی ہے. مطلب اتنا جھوٹ بھر بھر کے جھوٹ بولتے ہیں, بھر بھر کے جھوٹ بولتے ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ آخری جو ملاقات ان کی عمران خان صاحب سے ہوئی تھی, عمران خان صاحب نے بار بار یہی بات کی ہے, میں کبھی ڈیل نہیں کروں گا, میں کبھی ان چوروں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا. ٹھیک ہے, تو علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس بات کی مکمل تردید کرتے ہوئے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب نے کلیئرلی یہ بتایا ہے کہ وہ کبھی بھی ڈیل نہیں کریں گے. وہ بات کریں گے تو اپنے ملک کے لیے بات کریں گے, اور اس فارم 47 کی جعلی حکومت سے بات نہیں کریں گے. وہ ان سے کیا بات کریں بتائیں, یہ تو خود اردلی کٹ پتلی ہیں, ان کو تو خود فارم 47 کے ذریعے جعلی طریقے سے خان صاحب کا مینڈیٹ چوری کر کے بٹھایا گیا ہے. ان سے کیا بات ہو سکتی ہے بتائیں ذرا. تو یہ ٹوٹلی جھوٹی خبریں, پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ہمیشہ کی طرح. پہلے بھی پروپیگنڈا کیا جاتا رہا, خان صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی رہی, اب بھی پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ لوگ خود چاہتے ہیں کہ عمران خان ڈیل کرے, کسی طرح عمران خان ڈیل کرے, تاکہ ان کا جو بگوڑا باؤجی بھاگا تھا نا, اسی کیٹیگری میں عمران خان کو بھی کھڑا کرے. عمران خان دیکھیں جب بات کرتے ہیں آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, انصاف کی بات کرتے ہیں, وہ اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ لوگ جو ہیں, یہ جو ہمارا یزیدی میڈیا ہے, اس کا تو میں نے تو مکمل طور پر بائیک آؤٹ کر کے رکھا ہوا ہے ایک لمبے عرصے سے. آپ لوگ بھی بائیک آؤٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ان لوگوں کو جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں آتا. یہ جھوٹ بولیں گے تو ان کو لفافے بھی ملیں گے اور ان کو ستارہ امتیاز بھی ملے گا. بس اس چکر میں اور مراد کے چکر میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں, جتنا وہ بھر بھر کے جھوٹ بولنا ہے اور جھوٹ بول کے حرام طریقے سے حرام کمانا ہے. اچھا جی, ٹرمپ جو ہے وہ دنیا کے دورے پہ نکلا ہوا ہے, سعودی عرب کا دورہ کر لیا, اب UAE کا دورہ اس نے کیا, تو وہاں پہ جس قسم کا اس کا استقبال ہوا, اس وجہ سے مجھے یہ رپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, مجھے تو الفاظ نہیں مل رہے, میں کیا کہوں. مطلب یار, گوری چمڑی والا دیکھ کے اس کا اس طریقے سے استقبال, لڑکیاں بال لہرا رہی ہیں ادھر ادھر, ایسے چھلکا رہی ہیں اپنے بالوں کو, اور یہ استقبال ہو رہا ہے ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے. مطلب گوری چمڑی والوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کرو گے بھائی, کس قسم کا یہ استقبال تھا, یہ کیا تھا, مطلب سمجھ میں نہیں آیا, عجیب ماحول بنا کے رکھا ہے. اچھا, انڈیا سے ٹرمپ جو ہے وہ ایپل کمپنیز جو ہے اس کو بول دیا ہے ٹرمپ نے کہ ایپل آپ انڈیا سے مینوفیکچرنگ جو ہے, انڈیا میں ایپل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بند کریں, میں ٹیرفس لگانے جا رہا ہوں مزید, تو اس کا آپ دیکھ لو سسٹم, آپ انڈیا سے ختم کرو, کدھر اور کر لو, بے شک انڈیا سے ختم کرو. تو اب یہ اس کی کیا وجہ بنی, کیا صورتحال ہے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. انڈیا سے سیز فائر میں بھی 2 دن مزید بڑھا دیے گئے, پاکستان انڈیا کی جنگ میں 2 دن مزید بڑھا دیے گئے, سیز فائر کی ڈیٹ جو ہے وہ آگے کر دی گئی ہے. اب مودی کے جو اس نے انٹرویو, مودی نے جو بات کی تھی, مودی نے جو تقریر کی تھی, اس کے بعد تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ وہ دوبارہ حملہ ضرور ہوگا, اور پاکستانیوں کو تیار رہنا چاہیے. اور پاکستان کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں, پاکستان کے ساتھ بھی جو ہمارا نظام دین ہے اس کو پاکستانیوں کے ساتھ بھی سیز فائر کرنا چاہیے. پاکستانیوں کے حقوق کا احترام کریں, پاکستان میں جمہوریت کا احترام کریں, بند کریں یہ جو آپ لوگوں نے لگا کے رکھا ہوا ہے, یہ اپنا آئین اور قانون کی پامالیاں, آئین دھجیاں اڑانا قانون کی, یہ بند کریں اس سے پہلے کہ مزید تباہی آئے. کیونکہ جب دشمن دیکھتا ہے نا کہ آپ کے اندر اتنے مسائل ہیں, تو وہ پھر کہتا ہے کہ یہ صحیح وقت ہے ان پہ حملہ کرنے کا. تو بہتر ہے کہ اندر سے یہ ختم کریں, کیونکہ نقصان غریب عوام کا ہونا ہے. پاکستانی تو تیار ہیں, پاکستانی تو ہمیشہ تیار رہتے ہیں, لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ جنگ اس طرف ہو یا اس طرف ہو, نقصان دونوں صورتوں میں عام عوام کا ہوتا ہے, غریب عوام کا ہوتا ہے. یہ جو اوپر بیٹھی ہوتی ہیں بڑی بڑی بھیڑیں, ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ تو اگر انہیں پتہ ہو نا کہ جنگ سیریس ہے تو یہ دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں. اب پاکستان میں آپ دیکھیں کہ یہ جو شریف خاندان ہے, یہ ہر چیز میں نا کریڈٹ لینے آ گیا, ہر چیز میں کریڈٹ لینے. یہ مریم نواز پہلے تو نمودار ہی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس نے واپس سے, اب جنگ کا ماحول ختم ہوتا ہے, پاک فضائیہ کی وجہ سے ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں, تو وہ فوراً سے نمودار ہوتی ہے اور اپنا وہی انڈین ڈرامہ دوبارہ سے چالو کر دیتی ہے, اور آ کے کہتی ہے کہ ہم 9 مئی والے نہیں, ہم 28 مئی اور 10 مئی والے ہیں. بھائی 28 مئی کی جو یہ بات کرتے ہیں آپ, کیسے 28 مئی والے ہیں؟ 28 مئی والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے, اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انٹرویو موجود ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتے ہیں جب ہم تجربے کر چکے تھے نا, ایٹمی دھماکے کر چکے تھے, تب یہ نواز شریف لوہے کوٹتا رہتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیشہ سے, جیسے یہ اب خان صاحب کا مینڈیٹ چوری کر کے فارم 47 پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل اسی طرح یہ ہر چیز کا کریڈٹ جو ہے نا وہ خود لینا چاہتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہم یہ جنگ ہار جاتے ہیں نا, تو ہم اگر کامیاب نہ ہوتے, ہماری پاک فضائیں کامیاب نہ ہوتی, تو یہ کبھی سامنے آ کر ایسے نہ کہتے. مودی کے خلاف ایک لفظ نہیں انہوں نے کہا, ٹھیک ہے, ایک لفظ نہیں انہوں نے مودی کے خلاف بولا, لیکن اب آگے یہ کریڈٹ لینے. کوئی کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی نگرانی میں جنگ ڈیزائن کی گئی تھی. اب مطلب سمجھ میں نہیں آتا, مودی کے خلاف تو ایک اسٹیٹمنٹ نہیں دی جاتی, لیکن کریڈٹ دیکھیں, کریڈٹ لینے کی بات آئے تو کیسے بھاگے بھاگے سارے آتے ہیں. تو یہ سب کے ٹوپی ڈرامے ہیں. یہ سمجھتے ہیں ہم 90 کی دہائی چل رہی ہے, ہم عوام کو بیوقوف بنا لیں گے, تو ایسا پاسبل نہیں ہے بھائی. آپ عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے, عوام آپ ساری حقیقت جانتی ہے. الٹا آپ اس قسم کی باتیں آ کے کرتے ہیں نا, تو آپ اپنا مزید مذاق بنواتے ہیں اور مزید اپنی ضلالت کراتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ اپنا منہ بند رکھا کریں, بالکل اسی طرح جیسے آپ نے جنگ کے دنوں میں منہ بند
بند رکھا تھا. تو منہ بند رکھا کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. تھوڑی بہت آپ کی عزت بچی رہ جائے گی, جو کہ بچی نہیں ہے ویسے, لیکن منہ بند رکھا کریں تاکہ آپ کی مزید ضلالت نہ ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد.